बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि सूरह बकरा में जो है वो तीसरा पारा जो हमारा शुरू हुआ था वो किस बात पे शुरू हुआ था कि खर्च के जो किस्में हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने माल के खर्च की क्या क्या हिकमत हमें बताई है। यहाँ पर सबसे पहले बात क्या थी कि सदका करो, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि सूद में खर्च नहीं करना है, सदक़े में खर्च करना है, सूद में खर्च नहीं करना है। फिर उसके बाद जो है वो तीसरी बात अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या बताई और क्यों, क्योंकि देखिए सदका कोई देता नहीं है, सूद हमें लेना नहीं है। फिर अगर तुम्हारे माल को खर्च करना है तो कर्ज़ के तौर पर लोगों को दे दो, ठीक है, कर्ज़ के तौर पर। अब क्या होता है कि कर्ज़ भी जब कर्ज़ का भी जो लेन देन करते हैं ना, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अल्लाह ने बताए, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात याद रखिए कि कर्ज़ लेने वाले को देने की फ़िक्र होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसी हालत में कोई मर गया है ना, तो फिर उसकी जनाज़ा नमाज भी नहीं होती है और प्लस उसके जो नेक अमाल होते हैं ना, वो ज़मीन और आसमान के बीच में लटके रहते हैं जब तक उसका कर्ज़ अदा नहीं हो जाता है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की जनाजे की नमाज़ पढ़ाते थे ना, तो सवाल करते थे कि इस पर कोई कर्ज़ तो नहीं था, यानी उसको देना तो नहीं था या इससे किसी को लेना तो नहीं था। तो फिर अगर ऐसा किसी का होता तो अल्लाह के रसूल हट जाते, वहाँ से फिर कोई और ही नमाज़ पढ़ाता था, ऐसा समझे। तो कर्ज़ कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत भारी चीज़ है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी रखी है। तो कोशिश करें, अगर आपके ऊपर, आपके घर वालों पर किसी का कर्ज़ है तो आज उसको ख़त्म करें, हर दर्जे कोशिश करें। और उसके बाद देखें कि लोन भी एक कर्ज़ की शक्ल है। लोगों का यानी कि सुकून ख़त्म हो जाता है कर्ज़ की शक्ल में। क्यों? क्योंकि लोगों ने कर्ज़ का इतना बोझ अपने ऊपर डाल रखा है ना, खुशियाँ कहाँ से आएंगी? बेसुकूनी की ज़िंदगी हो गई है लोगों की, ये लोन के चक्कर में। ये के और क्या होता है, ये पॉलिसीज़ वगैरह निकालते हैं, इंसान उसमें फंसते ही जा रहा है, फंसते ही जा रहा है। तो अल्लाह ने इसीलिए मना किया है। और अगर कर्ज़ कोई ले रहा है, दे रहा है, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अल्लाह ने बता दी। अब क्या है, कर्ज़ भी लोग नहीं देते हैं, तो चौथी खर्च की, माल को खर्च करने की चौथी तरकीब अल्लाह ने जो यहाँ पे बताई है वो इंशाल्लाह हम देखते हैं। खर्च के ताल्लुक़ से अगली जो आयत है आप देखें, यहाँ पर 283 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, वइन कुंतुम अला सफ़रिन वलम तजिदू कातिबन। फिर क्या करें कि अगर समझिए कि तुम सफ़र में हो और तुम्हें कोई अगर लिखने वाला नहीं मिल रहा है, यानी सफ़र कोई मुसाफिर है, उसको कर्ज़ लेने की अगर समझो कि ज़रूरत पड़ गई। और अब भाई मुसाफिर को थोड़ी कर्ज़ देते जाएंगे, कर्ज़ भी हम किसको देते हैं, जो हमारा जाना पहचाना होता है। तो अगर समझो ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या फरमाया है, क्या करो फिर, तो क्या करो, फरिहानुन मक़बूदा। तो एक लिखने वाला, यानी कि अगर तुम किसी को नहीं पाओ लिखने के लिए कि भाई मेरा कर्ज़ का लेन देन हुआ है, तो गिरवी रख दो जिसने तुम्हें कर्ज़ दिया है उसके, यानी कि सबूत के तौर पर, गारंटी के तौर पर कोई चीज़ तुम गिरवी रख दो। ये चौथी चीज़ है माल को खर्च करने के लिए। अगर आप किसी को सदका नहीं दे रहे हो, आपको सूद तो लेन देन करना ही नहीं है, आप कर्ज़ नहीं देना चाहते हो, तो गिरवी रख दो, गिरवी के तौर पे किसी को पैसे दे दो कि देख भाई मेरा ये सामान है, इसको तू रख ले और तू मुझे इसके बदले में पैसा दे दे। ये भी अल्लाह ने इजाज़त दी है। लेकिन याद रखिए किसको आप गिरवी रखेंगे और कौन गिरवी चीज़ों को लेगा दूसरों से, ये भी इंटरेस्ट लेस होगा। सूद नहीं लेना है कि मैंने मेरे कंगन भाई समझो उम्र रुमान के पास रखी, उम्र रुमान से मैंने 1 लाख रुपए ली और बाद में फिर उम्र रुमान देखिए आपने 1 लाख लिया, आप मुझे जब भी पैसे देंगे 1 लाख ही देना, इसके ऊपर कुछ बढ़ा के नहीं। मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है, कि मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं अपने ज़ेवर किसी के पास रखूँ। लेकिन आज जो गिरवी का सिस्टम है ना वो नहीं अपनाना है। आज आप देखिए सुनार के पास लोग अपने पैसे गिरवी रखते हैं, सॉरी ज़ेवरात गिरवी रखते हैं, उस पर पैसे लेते हैं और कितना सूद पे सूद, असल तो बाकी रहता है, वो कम रहता है और सूद पे सूद उनका जो चढ़ता है। तो गिरवी भी आपको इंटरेस्ट लेस के पास रखना है इस तरीके से। आप सोचेंगे लो भाई सामने वाले का क्या फ़ायदा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा ऐसा ऐसा थोड़ी कोई पैसा देता है, उसका क्या फ़ायदा।
تو آپ کیوں ایسے کافروں کے پاس جاتے اپنی چیزوں کو رکھنے کے لیے؟ ایک ایمان والے کے پاس رکھے نا، کیوں ایسے جاتے ادھر ادھر اس کے پاس؟ اور یقین رکھیں کہ جو مسلم سنار وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آپ بیچ دیں، آپ کو چاہیے تو بالکل ہم آپ جب لینے آئیں گے ہم ایسی چیز آپ کو بنا کے دے دیں گے، لیکن ہم گروی کے طور پہ کچھ نہیں رکھتے ہیں، منع کر دیتے وہ لوگ۔ ہم کتنے ایسے مسلم سنار کو جانتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا پھر کیا ہو، پھر اگر بھروسہ کرو تم آپس میں ایک دوسرے پر تو چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اس کی امانت کو، اور چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہیں تم چھپاؤ گواہی کو، اور جو چھپائے اسے تو بے شک اس کے دل نے جو ہے وہ گناہ کمایا، اور بے شک اللہ جانتا ہے کس کو، بما تعملون، تمہارے عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر کیا کریں؟ لیکن یہ گروی کا معاملہ بھی کب ہوگا؟ جب دونوں آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کریں کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے آپ انجان ہو، یہ میرا کچھ بھی اس وقت جو بھی اس کے پاس اویلیبل ہو وہ رکھ دے، اس سے کچھ ضرورت ہے پیسے لے لے، اور ان فیوچر پیسہ لینے والا جب اس کی پیسے کو واپس کرنے جائے، جس کے پاس امانت رکھی ہے اسے چاہیے کہ پھر وہ امانت جو کا تو دے دے واپس۔ لیکن یاد رکھیں اس میں ایک چیز کا بہت زیادہ جو خیال رکھنا ہے، جس کے پاس چیز میری گروی رکھی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ گروی چیز امانت کے برابر ہوتی ہے، پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں لاسٹ اب اس سورۃ البقرہ کی آخری رکوع، یہاں سے آیت نمبر جو ہے ہمارا 284 سے لے کے 286 تک، یہ دو صورتوں کے بارے میں آپ نے بہت ساری فضیلتیں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی فضیلتیں جو ہیں بیان کی ہیں۔ یہ دو آیتیں وہ ہیں جو آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کے ٹائم پر، جب اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کروایا اس ٹائم یہ دو آیتیں عرش پر نازل ہوئی تھی۔ سوچئے پورا قرآن زمین پر نازل ہوا، وہی اوپر سے نیچے آ رہی ہے، یہ واحد دو آیتیں تھیں جو وہاں پہ اللہ کے رسول کو ملی ایز اے گفٹ، ملاقات کرنے گئے تھے نا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آسمان پر نازل ہوئی یہ دو آیتیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کیا کیا گفٹ دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر؟ یاد ہے کسی کو؟ چلیے بولیے۔ ہاں ویری گڈ، نماز، 5 وقت کی نماز کا گفٹ ملا تھا، اور ایک کیا تھا؟ یہ سورۃ البقرہ کی دو آخری آیتیں، آخری رکوع جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور تیسرا گفٹ کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ایکسیلنٹ اسما، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی کلمہ پڑھے گا لیکن شرک نہیں کرے گا میرے ساتھ تو میں اس پر جہنم کو حرام کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ تیسرا گفٹ تھا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اور وہ مسلمان کی حالت میں مرے گا، کلمہ پہ مرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے کیا ہے ان آیتوں میں، ہم تو یوں ہی پڑھ کے اس کو گزر جاتے ہیں، لیکن اتنی خوبصورت باتیں ہیں اس کے اندر، انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ 3 سیکنڈ تک ذرا اس آیت پر غور کریں اور اس کو پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، اس کو جلدی سے پڑھیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے؟ پڑھ لیا آپ نے؟ بہت اچھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ سوچئے ذرا، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ زمین اس کی ہے، یہ جگہ اس کی ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گھر اس کا ہے نا؟ ایسی سب رہتا ہے نا، یہ ملک اس کا ہے، وہ دیش اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے کسی کا نہیں ہے، یہ سب میرا ہے، یہ زمین آسمان، یہ اور کئی مقام پر آیا ہے کہ جو اس کے بیچ میں ہے وہ بھی میرا ہی ہے۔ اب آپ سوچیں عقل مند انسان کون ہے؟ جس رب کا سب کچھ ہے نا وہ خود کو بھی اس کے حوالے کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھی زمین آسمان کے بیچ میں ہوں اور میں بھی میرے رب کی ہوں۔ جب ہم خود کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں نا، اس کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے تبھی ہم کرتے ہیں، اور جس کو اللہ کی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا ہے وہ خود کو کبھی اللہ کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو عقل مندی اسی میں ہے نا کہ بھائی اسی کا ہے، ایک وقت آئے گا وہ سب کچھ ختم کر دے گا، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا، اور سنو اگر تم نے ظاہر کیا کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے،
یا تم نے اس کو اپنے جی میں ہی رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اکبر، تم کوئی چیز ظاہر کرو یا تم اس کو دل میں چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لینے والا ہے۔ دیکھیے آیت کو سن کے آپ کتنے بے فکری سے بیٹھے نا، ایک ہلچل نہیں مچی آپ کے اندر۔ صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا نا تو ہلچل مل گئی اس کے اندر، پریشان ہو گئے ایک دم کہ اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں آنے والے خیالات کا بھی حساب لے گا؟ ہم کوئی چیز کر رہے ہیں، کوئی چیز ظاہر کر رہے ہیں، اس کا تو حساب لے گا، ہے نا؟ عمل کیا تو دل میں کوئی بات آ رہی اس کا بھی حساب لے گا۔ اتنا گھبرائے صحابہ، اتنا زیادہ خوف آیا ان کو کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں لیکن دیکھو پھر وہ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا، وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ اور اس کے بعد ایک مقام پر آئے گا، آگے جا کے آپ پڑھو گے کہ اللہ نے کہا نا کہ پھر اللہ نے جو آیت اتاری کہ تم ڈرو اس سے جتنا تم ڈر سکتے ہو، تب صحابہ کو قرار آیا تھوڑا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ سے صرف ڈرنا ہے، جتنا تم کو استطاعت ہے اتنا تم ڈرو۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ بات آئی نا، اللہ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سب کچھ اسی کا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یعنی اتنا زیادہ صحابہ کو جو خوف آیا اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ انہیں خوف آیا تبھی تو انہوں نے ایک پازیٹیو جواب دیا جو اگلی آیت میں ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 285 دیکھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، آمن الرسول، ایمان لائے رسول، ایمان لائے رسول۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس چیز کی دعوت تمہیں لوگوں کو دینی ہے نا، پہلے تمہیں خود اس پر استقامت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں اٹھ کر دعوت دی، پہلے خود وہ ایمان لائے ان چیزوں پر جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ بما انزل الیہ من ربہ، کس پر؟ اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان پر ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی کیا کیے؟ ایمان لائے۔ اب دیکھیے وہاں پر ہم نے یہ سورت جو شروع ہوئی تھی کہ کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، ہے نا، کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں پہ صرف کہہ دیا، وہ ایمان مجمل تھا، یہ ایمان مفصل ہے، یعنی تفصیل سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ غیب پر ایمان لانا کس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں غیب پر ایمان لانا کس کو کہا جاتا ہے اور کیا حال ہوتا ہے ان ایمان والوں کا، رسولوں کا، کہ کلو آمنا، تمام کے تمام وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے تمام رسولوں پر، اور اس کے تمام رسولوں پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ سوچیے یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ پہلے خود اللہ کے رسول نے عمل کیا، پھر دعوت دی، اور یہ ہے اس کو کہا جاتا ہے ایمان مفصل، یعنی غیب پر ایمان رکھنا صرف کہہ دینے سے نہیں بلکہ تفصیل کیا ہے ایمان کی، کہ ایک ایمان والا بندہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کے تمام فرشتوں پر۔ دیکھیے کیا کہا گیا؟ تمام فرشتوں پر۔ پھر لوگوں نے یہ روایت جو نکالی نا کہ 1,24,000 کچھ فرشتے، کتنے، ہاں فرشتے یا رسول 1,24,000، جی نہیں، مجھے اور آپ کو یہ کہنا ہے کہ اللہ تو نے جتنے بھی فرشتے بھیجے یا جتنے بھی رسول بھیجے، ہمارا سب پر ایمان ہے، اور تمام کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تو 4 کتابوں کو ہی جانتے نا، آسمانی کتابیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانے کتنی کتابیں اتاری، وہ 4 کا تو ذکر ہم کو ملتا ہے نا۔ تو یہاں پر کتب ہی، اللہ تعالیٰ تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کیا کہا، لا نفرق بین احد، اور نہیں ہم جو ہے وہ تفرق ڈالتے ہیں، نہیں ہم فرق کرتے ہیں کسی بھی رسول میں۔ یہ پارہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ تلک الرسل، ہے نا، یہ ہے ہمارے رسول، ہم نے فضیلت دی ان کو ایک دوسرے پر۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہا
کہ ہم فرق نہیں، اللہ نے فرق کرنے کو منع کیا ہے. آپ فضیلت بیان کریں لیکن فرق نہیں کرنا ہے کہ نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے رسول نہیں ہے، جیسے کہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، یہ کیا ہے سن آف دی گاڈ ہے. نہیں، یہ سب فرق نہیں کرنا ہے. ہاں وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہے. یہ ہم کو کہنا ہے، ان میں فرق نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے، اب جب صحابہ نے اتنی باتیں سنی اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں ایمان کو جو ہے اپنے مضبوط کرنا ہے اس طریقے سے، تو کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. ذرا آپ بھی کہہ دیں اس کو، کہیے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا آپ نے کہا اے ہمارے رب ہم نے سنا اور اب ہم اس کو مانیں گے. کون سی صورت چل رہی ہے؟ سورۃ البقرہ. سوچئے، یعنی آپ نے اللہ سے اقرار کیا کہ اللہ سورۃ البقرہ میں جو بھی احکامات میں نے سنے ہیں میں اس کو مانوں گی. کیوں؟ کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی تیرے حکم کو میں نے سنا ہے میں اس پر جو ہے وہ عمل کروں گی. سوچئے ذرا آپ کہ مدینہ سے جو ہے یعنی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے. پورا مکہ میں ان کو اتنا پریشان کیا گیا، 13 سال مدینہ آئے. اب یہاں مدینہ میں عمل کا دور تھا، عمل کر کے دکھانا تھا. اب یہاں پہ کچھ نہیں، یہاں تو تمہیں جو ہے ڈو اینڈ ڈونٹ سے اس کو فالو کرنا ہے. ہوتے سورۃ البقرہ تک جو ہے وہ آ گئے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ پھر اوپر ہم نے کیا دیکھا کہ جب ان کو کہا گیا کہ تمہارا حساب لیا جائے گا، یہ جو ہے نا یحاسب کہ اللہ تمہارا حساب لے گا. یقین کریں یہ آیت اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی آپ کی. کئی ایسے اللہ کے بندے مومن جو تھے، جو سچے مومن ہوتے ہیں، سچے ایمان والے، اگر اللہ نے انہیں کوئی نعمتیں دی نا، اس نعمت کے حساب کتاب کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی تھی راتوں میں. کئی ایسی صحابہ کے واقعات ہیں، کئی ایسی جو ہے ہمیں جو ہے وہ صحابہ کے بعد جو ہے تابعین ائمہ کرام کے واقعات ملتے ہیں. ایک تھے شخص، وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے، اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے. ان کی وائف نے پوچھا کیوں آپ اٹھ جاتے ایسا؟ اللہ نے اتنا نوازا تھا ان کو، انہوں نے کہا کہ ان نعمتوں کا حساب کیسے میں دوں گا؟ وہ خوف مجھے سونے نہیں دیتا ہے، وہ ڈر مجھے سونے نہیں دیتا ہے. تو سوچئے ذرا، یاد رکھیے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے نا، اللہ حساب لے گا ضرور. اور جب صحابہ کو یہ بتا دیا گیا نا کہ دیکھو جو تم نے کیا ہے، جو بس ظاہر چیزیں ہیں اس کا حساب دیا جائے گا. دل میں وسوسے تو نہ جانے کیا کیا آتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں ہم. بھلے اس میں سے 80% نہیں کریں ہم، لیکن اس وقت جو اللہ نے آیتیں اتاری تھی تو اللہ سوچ کر پکڑوں گا تم کو. سوچ میں تو نہ جانے کتنوں کو ہم مار دیتے، کتنوں کو زندہ کر دیتے، نہ جانے کیا کیا کر دیتے. کس کس سے بدلہ لینے کی ہمارے دل میں چاہت آ جاتی ہے، کس کس کو پریشان کرنے کی وہ آ جاتی ہے. لیکن ہمیں بالکل بھی خوف ہی نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سوچ پہ نہیں پکڑے گا. جب ہم کچھ غلط کام کا ارادہ کرتے ہیں نا تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رک جا. بھی لیفٹ ہینڈ کا فرشتہ برے کام کو لکھتا ہے نا، رک جائے اے فرشتے رک جائے، یہ میرا بندہ جب اس کو ایکشن میں لائے گا نا تب اس کے گناہ میں لکھنا. تو یہ ہے اللہ رؤوف الرحیم ہے اپنے بندوں پر، کتنا شفقت کرتا ہے. آپ بس اتنی سی بات سوچ لیں کہ ہمارے خیالات ہمارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں پہ پکڑ ہو جاتی، ہم تو کہیں کی نہ بچتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں؟ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ایمان والے ہیں نا جو ہوتے ہیں نا، ان کو جیسے کہ اب یہ آیت آئی ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سمیعنا و اطعنا، اور بعد میں غفرانک ربنا و الیک المصیر. اس کی شدت کو محسوس کریں ذرا کہ ایک ایمان والا بندہ نا گناہوں میں ڈوب کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اس کو وہ گناہ اتنے بوجھل لگتے ہیں، اتنی زیادہ یعنی کہ بھاری لگتے ہیں کہ اتنا گناہ میرے اوپر ہو گیا ہے. اب عربی کے ٹیکسٹ کو آپ دیکھیں نا تو میں کہتی ہوں کہ آپ کہ اللہ پہ ایک دم قربان ہو جائیں گے. اتنا خوبصورت انداز کی کہ سمیعنا و اطعنا غفرانک،
नॉर्मली हम अल्लाह से कैसे मग़फ़िरत मांगते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह, ए मेरे रब तू मुझे माफ़ कर दे। सहाबा इतना शुक्र में गिरे हैं अल्लाह के कि कह रहे हैं अल्लाह कैसा गुफरान का, दैट्स इट। यानी ज़बान इतनी बंद हो गई उनकी इस ख्याल से कि अल्लाह तूने जो हम पर, ये नहीं कि हमने जो वादा तुझसे लिया है उसको हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समीना और ताना का हम जो है भार हमने उठाया है अल्लाह उसको हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं। बस माफ़ी, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत, तेरी मग़फ़िरत। जैसे आप समझे कि एक शख्स इतना प्यासा है कि उसको पूरा जुमला, यानी उसके प्यास की शिद्दत को आप ऐसे महसूस करें कि वो ये कह रहा है कि मुझे पानी दे दो, ये ना कहने के बजाय पानी पानी सिर्फ इतना सा बोले वो, यानी उसकी प्यास की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि वो कह ही नहीं पा रहा है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो करके। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने, उनको फिक्र क्या थी, इलैकल मसीर लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ये ज़मीन या आसमान सब तेरा है और अल्लाह हम तेरी ही तरफ लौट कर आने वाले हैं, हमारा ठिकाना तेरी ही तरफ है। तो क्या पता चला कि एक बंदे मोमिन गुनाहों के बोझ के साथ ज़िंदा रहना ही नहीं चाहता है। आपको अगर वाक़या याद होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम एक औरत से ज़िना का गुनाह हो गया था, याद है वो वाक़या किसी को, और वो अल्लाह के रसूल के पास आके उसने इकरार भी कर लिया, एंड ऑन दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट। और फिर तो अल्लाह के रसूल ने जब उसको उस हालत में देखा तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि तू जा, जब तेरी डिलीवरी हो जाएगी तब आ तू। डिलीवरी हो गई, हाथ में बच्चे को लेकर आई, या रसूल अल्लाह अब मुझे सज़ा दे दे, आप मुझसे ये गुनाह हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, अभी ये बच्चा दूध पी रहा है, जब ये खाने पीने लगेगा तब तू आना। और वो बराबर वापस आई, वो जब बच्चा थोड़ा सा खाने पीने लगा तो आई, या रसूलुल्लाह हद बांध दे अब आप मेरी और मुझे सज़ा दे दे। अल्लाह के रसूल ने बहुत चाहा कि थोड़ा सा टाल दे या फिर ऐसा, नहीं, अल्लाह के रसूल मुझे हद दे दे, हद दे दे, मेरा सज़ा आप जो है वो मुझे सज़ा दे करके ऐसा। उसको फ़िक्र किस चीज़ की थी बताइए, कि अगर मैं इस हाल में मर गई तो अल्लाह सुब्हाना तआला मेरा बहुत ज़बरदस्त हिसाब लेने वाला है, अल्लाह अकबर। और फिर उसको क्या हद थी, आखिरत का, यस वेरी गुड, आखिरत को, इसको आखिरत की फ़िक्र थी। याद रखिए जब मैं और आप कोई भी काम करें ना तो आखिरत की फ़िक्र में करें, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिए कि जब हमें आखिरत की फ़िक्र लग जाती है तो हम एक एक गुनाहों को, अपने गुनाहों पे नज़र रखते हैं ताकि हम अल्लाह सुब्हाना ताला से उसकी यहीं पर माफ़ी तलाफ़ी करके जो है वो जाएं। फिर इसी के साथ याद रखिए कि जिस तरीके से आप ना जब नहाते धोते हैं ना, कि हम जब शावर ले लेते हैं तो कितना केयर करते हैं ना, मेरे कपड़े पे कुछ नहीं लगे, मेरे को कुछ गंदा नहीं आए, मेरे को पसीना नहीं आए, क्योंकि अब मैं शावर लेके बहुत फ्रेश हो गई हूँ। तो उसी तरीके से एक बंदे मोमिन जो है ना वो बहुत, यानी कि तौबा इस्तगफार करके जब अल्लाह के सामने यानी कि पाक हो जाता है गुनाहों से, तो फिर वो आगे गुनाहों से बहुत बचने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर उसी के बाद जैसे कि देखिए कि हम दुनिया में रहते हैं, गुनाह तो होंगे लेकिन उसको संभाल संभाल के नहीं रखना है। बंदे मोमिन क्या करता है कि नेकियां कर कर के, अल्लाह से तौबा इस्तगफार कर कर के अपने गुनाहों को इरेज करते रहता है, डिलीट करते रहता है। लेकिन अच्छा, फिर जो लोग न सही से नहाते हैं, ना उन्हें अपने कपड़ों का एहतियात है, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक गुनाह करते चलता है, सब करते हैं, मैंने कर ली तो क्या हो गया। तो ये गंदे लोगों की निशानी है, ये बंदे मोमिन की निशानी नहीं है कि वो इस तरीके से गुनाह की गंदगी में अपने आप को रखे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ही यानी कि सहाबा को इतना एहसास हुआ, उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला से इकरार करने के बाद माफ़ी मांगी, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। देखिए कि आखिरी आयत में, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि अल्लाह नहीं बोझ डालता है किसी भी नफ्स पर, हम मगर उतना ही जितनी उसकी ताकत है, इल्ला वुसअहा, उसकी वुसअत के अकॉर्डिंग अल्लाह सुब्हाना ताला उसके ऊपर जिम्मेदारियां डालता है। सोचिए ज़रा। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल कि एक माँ को ये पता है कि मेरा 3 साल का बच्चा है, मैं उसको 5 किलो का वज़न नहीं दे सकती, 10 किलो का वज़न नहीं दे सकती कि यहाँ से उठा के तुम दूसरी जगह रख दो। एक माँ जिसको अपने बच्चे की कैपेसिटी पता है, तो जिस रब ने हमको पैदा किया, क्या उसको हमारी कैपेसिटी नहीं पता है?
کہ میرا یہ بندہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں. یاد رکھیے کہ یہاں پر اعمال کی جو ہے وہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ کر نہ سکے اس کو. جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو وہ آسانی سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ دیکھیے اب اس کے بعد جو ہے اب جس طریقے سے یاد رکھیے کہ ہم جو ہے بوجھ کی اگر بات کریں تو یہاں پر انشاءاللہ اسی آیت میں آپ دیکھو گے نارملی آپ چلتے رہو کسی کے ہاتھ میں بوجھ دیکھو تو اس کو بولتے نا ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے لاؤ. لیکن ایئرپورٹ پہ کوئی بولتا ہے کیا؟ کوئی بولتا ہے ایئرپورٹ پہ؟ کیوں؟ کیونکہ ہر بندے کو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. ہر بندے کو کیا کرنا ہے اپنا لگیج خود لے جا کے اس کو امیگریشن میں پھر اس کے بعد سب جو بھی فارمیلٹیز ہوتی کر کے پھر فلائٹ میں بیٹھنا ہے اس کو. یہی ہے نا اپنے میں. یاد رکھیے حشر کا میدان بھی ایسا ہوگا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اعمال کے بوجھ ہی ہیں اچھے یا برے. اور برے اعمال جو ہے نا وہ جانوروں کی شکل اختیار کر لیں گے. کسی کے اعمال بہت بھاری ہوں گے برے اعمال کے تو اس کو ہاتھی کی شکل بیل کی شکل بکری کی شکل یعنی آپ سوچیے اور وہ اس کو اٹھائے گا. سوچیے جانور کو ہم اپنے کاندھے پہ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ بوجھ وہ اٹھائے گا قیامت میں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اٹھا رہا تھا بھائی. دنیا میں نظر نہیں آیا تھا الگ بات تھی لیکن آخرت میں اس کو نظر آ جائے گا. مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور سنو اس کے لیے ہوگا جو اس نے کمایا اور اسی پر وبال ہوگا جو اس نے کمایا. یہ کیا بات ہے کہ جو بھی تم نے نیکی کری ہوئے گی اس کا جو ہے تمہیں اس کا فائدہ اس کو ہی ملے گا اور جس نے بھی کوئی جو ہے وہ برائی کمائی ہوگی تو اس کا وبال بھی اس کو ہی چکنا ہوگا. کوئی میرا آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر کسی کو اپنا بوجھ خود ہی جو ہے وہ اٹھانا ہے. اچھا اور یاد رکھیں کہ جو انسان دنیا میں ہی اپنا کے حساب محاسبہ کرتے رہتا ہے نا اپنا حساب لیتے رہتا ہے ان دا سینس کہ اپنا محاسبہ کرتے رہتا ہے میں کہاں صحیح ہوں کہاں غلط ہوں میں اللہ کے اکارڈنگ ہوں یا نہیں ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا میں وہ کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے یہ بہتر ہے. کہا جاتا ہے نا کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے. تو دنیا میں ہی اپنے آپ کو چیک کرتے رہا کرے میں اللہ کے حساب سے چل رہی ہوں اور دنیا والوں کی نظر سے خود کو دیکھنا چھوڑ دیں. جب ہم دنیا والوں کی نظر سے خود کو دیکھتے ہیں نا تو بندہ وہی بھٹکتا ہے. ہر چیز میں یہ سوچا کریں اس وقت میں اللہ کو کیسی لگ رہی ہوں گی. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لوگ تھوڑے مجھے دیکھ رہے ہیں میں اللہ کو کیسی لگ رہی ہوں گی ابھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اتنی پیاری جو ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساتھ ساتھ انہوں نے صحابہ نے دعا بھی کیا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا کہ اے ہمارے رب نہیں تو پکڑنا اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. یہ دعا تو ضرور کیا کریں ضرور سے ضرور کیا کریں کہ اے ہمارے رب نہیں تو نہیں تو ڈالنا ہم پر وہ بوجھ جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا ہے اور نہیں تو اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیے دنیا کا بھی بوجھ ہو سکتا ہے یا آخرت کا بھی بوجھ ہو سکتا ہے. پہلے کے لوگوں کی شریعت پتہ ہے آپ کو کتنی سخت تھی کہ نماز کے لیے ہم کو تو ٹائم باؤنڈ ہے نا ہم کو پلیس باؤنڈ نہیں ہے. ہم نماز کہیں بھی پڑھ سکتے لیکن وقت پہ پڑھنا ہے. پہلے کے لوگوں کا ایسا نہیں وقت بھی اور ان کا پلیس بھی فکس تھا اسی جگہ کرنا ہے. ہم تو گوشت کے ساتھ چکنائی بھی کھا جاتے ہیں نا. پہلے کے لوگوں کو چکنائیاں الگ کر کر کے گوشت کیوں وہ چکنائی ان پر اللہ نے حرام کی تھی بنی اسرائیل پر پڑھیں گے آگے جا کر انشاءاللہ ہم. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ان کو جو شریعت دی گئی تھی نا کہ ہمارے کپڑے پہ کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اتنا ہی واش آؤٹ کر دو اتنا ہی پاک کر لو. ان کو پورے کپڑے بدلنے پڑتے تھے. عبادت کے لیے وہ کپڑے استعمال نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ جب تک اس کو پاک نہیں کر دیں ان کو کپڑے ہی چینج کرنا پڑتے تھے. سوچیے آپ کتنی مشکل شریعت تھی. پہلے کے لوگوں کے 24 گھنٹے کے روزہ ہوا کرتے تھے بس وہ مغرب اور عشاء کے بیچ وہی سحری کا وقت ان کا ہوتا تھا. کتنی مشکل شریعت تھی. تو دعا کر رہے ہیں صحابہ کہ اللہ پہلے کے لوگوں پر کتنی یعنی کہ مصیبتیں آئی پریشانیاں آئی ہم پر وہ مصیبتیں نہیں ڈالنا. تو یاد رکھیے آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کو سونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، یہ آخری رکوع ضرور پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے دنیا کے اعتبار سے بھی آپ کی نانی دادی پہ جو بوجھ تھا وہ آپ پر ہے، تو اللہ سے مانگا کرے، اللہ دے بھی نہ وہ بوجھ۔ کتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری، کیسی زندگی گزاری، فاقے گزارے، سب گزارے، ایسی لائف تو ان کی نہیں تھی، اللہ نے اچھے سے رکھا ہے نا۔ تو اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ ہمارے پہلوں پر جو چاہے وہ دین کی آزمائشیں تھیں یا دنیا کی آزمائشیں تھیں جو بھی گئی، اللہ ویسا ہم پر بوجھ نہیں ڈالنا۔ اور پھر اس کے بعد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور اے ہمارے رب کیا کر، معاف کر دے، درگزر کر ہم سے، بخش دے ہمیں اور ہم پر رحم کر۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، پھر مدد کر ہماری کافر قوم کے مقابلے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کافر قوم کے مقابلے اللہ تو ہماری مدد کر، اور دعا کیا کرے کہ اللہ میری کوتاہیوں کی وجہ سے دوسرے لوگ تیری پکڑ میں نہ آئے، کہ آج میں سستی کروں، کوتاہی کروں، تیری یہ خوبصورت آیتیں دوسروں تک پہنچانے کو اتنی سستی کروں، اور وہ میری وجہ سے پھر وہ میری کوتاہی کی وجہ سے وہ تیری پکڑ میں نہ آ جائے۔ دعا ضرور کیا کرے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، سب سے بڑا کافر کون ہے؟ ہاں بولیے، سب سے بڑا کافر کون ہے؟ شیطان کو اللہ نے سب سے بڑا کافر کہا ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں کہ اللہ تو شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما دے۔ وہ شیطان ہی ہے جو ہمیں اللہ کے راستے سے روکتا ہے، وہ شیطان ہی ہے جو ہمیں برے برے کام کرواتا ہے، نیکیوں کے نام پہ کرواتا ہے نا۔ تو اور وہی کافر وہ شیطان ہے جو ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے راہ میں ہمیں خرچ کرنے پر کیسے کہ فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، ڈرا بھی دیتا ہے ہمیں، کیسے کیسے لوگوں کو چیزیں مزین کر کے دکھاتا ہے۔ یاد رکھیے آپ شیطان کی اگر سمجھیے کہ اس کی آپ جو ہے چال سے اگر بری ہو گئی، اس کی چال کو آپ نے مات دے دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے کافروں کو تو ایسے ہی آپ کو بچا لے گا دوسرے کافروں سے۔ تو سب سے پہلے شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی ہم نے سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے، ڈو اینڈ ڈونٹس، اتنے احکامات ہم نے پڑھے، سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں اس کو جس طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو لیں اور فیل کریں اس کو کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ایک بار بھی آپ لوگ جو ہے اس کو پڑھ لیں آخری رکوع، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا یہ آخری 2 آیتیں تھی، ٹھیک ہے؟ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ ہماری کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔